अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अ, दिन ब दिन हमारी ज़िंदगी अजीब सी होती जा रही है। आप सोशल मीडिया देखें तो कितना गदर है वहाँ। आप लोगों के थंबनेल्स देखें तो आपका दिल घबरा जाता है। मतलब एक सीधी बात बतानी है कि बारिश हो रही है या बारिश होने वाली है या उसकी कोई पेशीन गोई है। खुदा माफ़ करे, खुदा माफ़ करे। इतना कोई हौलनाक थंबनेल होता है कि बस अब तबाही होने वाली है, खुदा न ख़ास्ता कराची डूब जाएगा या पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला भी कहते होंगे उफ़! मैंने क्या चीज़ें पैदा की हैं ये दुनिया में, ये कौन लोग हैं, ये किस तरह की मख़लूक़ है जिसको कि अशरफुल मख़लूक़ात मैंने कहा। लेकिन क्या कर सकते हैं जी, दिन ब दिन ये चीज़ें जहालत, ये ज़लालत ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये डोमिनेट कर गई है, ह्यूमैनिटी पीछे रह गई। अभी फिर एक बेचारी ऊँटनी को 4 टाँगों समेत उसकी 4 टाँगें काट दी। समझ में नहीं आता कि किस लेवल की जहालत है, किस लेवल की सफ़ाकियत है, ये कौन लोग हैं। मैं तो सिर्फ़ क्या बोलूँ, फ़ायदा तो कुछ है नहीं कि ब इनकी भी 4 इनकी भी 2 हाथ 2 पाँव सब काट दें। मतलब बेज़ुबान की जो आह जाती होगी ऊपर, वो तो कुछ बेचारा बोल भी नहीं सकता जानवर, उसको क्या ही पता। मुझे नहीं समझ आती किस लेवल का। देखिए, इंसानियत जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसका बहुत वास्ट उसका एक वो है कैनवस। उसमें इंसान हम समझते हैं कि जी हमें लोगों के साथ, बड़ों के साथ अच्छी तरह पेश आना चाहिए, बच्चों के साथ अच्छी तरह पेश आना चाहिए, लोगों के साथ फेयर होना चाहिए, लोगों का एहसास करना चाहिए, लोगों का दर्द बाँटना चाहिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब तो हम वो बातें कहने लगे जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, क्योंकि हमारे सामने ऐसे हालात वाक़यात हुए ही नहीं थे। अब हम कहने लगे हैं कि माइनॉरिटीज़ के साथ आप लोग उसमें सलूक करें, आप उनको जीने दें, आप उनके मज़हब पे और उनकी जो भी फ़ेथ है, उसको चैलेंज ना करें। ये तो बातें पुरानी हो गई, ये तो अब मज़ाक बन गया। ख़ैर, आप तो बहाना बना के किसी को मार देते हैं। जो आपके मज़हब से अलग हो, उसको तो आप मार ही देते हैं कि भई मैं तो बड़ा जन्नत में जाऊँगा। कलमे का मतलब नहीं आता आपको, किसी कुल का मतलब नहीं आता आपको, कोई आयतें नहीं आती आपको, उसका मतलब, उसका मकसद ही नहीं पता। अब ये कि आप अपने हम मज़हब को भी मार देते हैं, जला देते हैं, फ़ैसले कर लेते हैं, आपके हाथ में है किसी को अच्छा-बुरा कह के उसका तमाशा करके। मतलब मिसाल खान मैं भूलती नहीं उसको, वो जो सियालकोट वाले बच्चे थे, मैं उनको भी कभी नहीं भूलती। मुझे लगता है कि वो एक इतना बड़ा कर्स था कि उसके बाद से इस कौम के ऊपर अज़ाब ही अज़ाब आए हैं। उस वक़्त वो एक ऐसा वाक़या था जो 2 भाइयों के साथ हुआ था, और वो अगर फ़र्ज़ करें, मुझे तो नहीं पता कि मोबाइल भी चुराते थे, फ़र्ज़ करें तो ये सज़ा के वो हकदार नहीं थे जो उनके साथ हुई। और उस वक़्त जो बच्चा था एक, मुझे मेरे दिमाग में वो इमेज छप गया है। एक छोटा-सा बच्चा था, वो भी मार रहा था और उसने मुड़ के कैमरे की तरफ देखा और वो शायद उस वक़्त 8-10 साल का होगा। अब वो बच्चे का माइंडसेट चेक करें आप, कि वो जो मार रहा था उनको सबको बड़ों के साथ मिलके, इस वक़्त वो कोई जवान आदमी होगा, वो कितना मतलब जस्टिफाइड होगा कि हमने बड़ा अच्छा काम किया था। अगर वो कोई हसास आदमी होता तो शायद उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता हो, या उनको क्या पता, वो तो अजीब से जंगली से लोग थे। इस तरह बेशुमार चीज़ें हो रही हैं, मैं सुन रही हूँ। अपने करीबी रिश्तों को दीवार में चुनवा दिया, अपनी सास को मार दिया। मतलब ये आप टीवी देखने बैठे तो आप कहते हो उफ़ अल्लाह ये क्या हो रहा है? फिर वो लोग अच्छे हैं जो कहते हैं कि हम तो देखते ही नहीं हैं, हमें तो कुछ देखना ही नहीं है, हमें खबरें भी नहीं सुननी है क्या है। अब ये भी मुश्किल है, आपको बाखबर भी रहना होता है, पेट्रोल को आग लग गई है या लोगों के पास बिजली नहीं है, लोग परेशान हैं, लोगों के ऊपर क्या गुज़र रही है। आप आँखें बंद करके बिल्कुल अलूफ़ भी नहीं हो सकते। हम तो यहाँ रहते हैं, जो बाहर के ममालिक में हमारे बहन-भाई, हमारे पाकिस्तानी हमवतन रहते हैं, वो तो ऐसे आँखें गाड़ के हर वक़्त उनको पाकिस्तान की फ़िक्र होती है। मैं आपको सच बता रही हूँ, जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है ना, उनको इतना गम लगा रहता है, इतना गम लगा रहता है कि मुझे उन पे रहम आता है कि वो दूर बैठे हुए हैं और वो एक बात को 50 गुना ज़्यादा देख रहे होते हैं जब, तो उनके दिल पे क्या गुज़रती है। तो क्या करें हम? हम क्या करें? हम अपने बच्चों को क्या समझाएँ, उनको क्या मिसाल दें, उनको क्या एग्ज़ाम्पल्स दें? मुल्क में झगड़े-फ़साद, सियासी झगड़े-फ़साद, एक-दूसरे को ब्लेम करना, एक-दूसरे से लड़ना, पढ़े-लिखे लोग हैं, बूढ़े भी हो गए हैं। मैं तो ये भी हैरान होती हूँ कि बहुत सारे सियासी लीडर जो हैं वो ओवर 75 हैं
اور ان کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا, ان کو شوگر نہیں ہوتی, ان کو یہ اسٹریس لینا اور دینا یہ ان کا کھیل ہے, لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھتے رہنا اور ان کے لیے کچھ نہ کرنا. میں کسی ایک حکومت کو نہیں کہہ رہی ہوں, جنرل بات کر رہی ہوں جو اتنے سالوں سے ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ تو, حکومت تو, فلانا تو, سیاسی پارٹیاں تو, یہ تو اپوزیشن, یہ گند بلا. اب بچے بچے کو پتہ چل گیا. پہلے تو مخصوص لوگوں کو پتہ ہوتا تھا یہ کہ کیا گیم ہے. یہ گیم جو ہے نا اب ہر کسی کو پتہ چل گیا اور ہر کوئی دکھی ہے. اب ان کے پاس کوئی ایک کوشن نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے چھپ جائیں گے. جو کوشن تھا وہ بھی چلا گیا. بہرحال افسوس کی بات ہے. ہم تو بڑی بھولی بھولی معصوم باتیں سنتے آئے, اور شکر ہے کہ ہم نے وہ وقت دیکھا جس میں انسانیت اور ایک اچھے جو اقدار تھی وہ ہم نے دیکھی بھی, اور کچھ ہمارے حصے میں بھی آئیں. اب میں ایک بات بتانے لگی, اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ شو آف ہے. میں اس لیے بتانے لگی ہوں کہ میں بہت عرصے سے نہیں کہتی تھی, لیکن اب میں کبھی کبھار ذکر کرتی ہوں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سنیں تو ان کو بھی ایک اچھی سی اگزامپل ملے, یا ان کو تحریک پیدا ہو کہ ہم بھی ایسا کچھ کریں. ہم لوگ جب بچے تھے, میں شاید کلاس 8 میں تھی, سنبل میٹرک میں تھی, یا پتہ نہیں ایسے, میں 7 میں تھی اور وہ شاید میٹرک میں تھی. تو ہماری دادی کے گھر پہ ایک خاتون تھی, وہ انڈے بیچنے آتی تھی, دیسی انڈے. ان کے ساتھ ان کے بیٹے ہوتے تھے ہر وقت, وہ بیٹے شاید ان کے 18-20 سال کے ہوں گے تھوڑے, اور وہ نابینا تھے. تو ان کی بوڑھی ماں, ہم جب اسکول جاتے تھے بس میں, تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے گورنمنٹ کالج کے لیے اسی بس میں سوار ہوتی تھی. اب صبح کے ٹائم پہ رش ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس ہر کوئی جلدی چڑھ رہا ہوتا ہے, اب بھی ہو رہا ہوگا, لیکن اس وقت بھی ایسے تھا کہ بس کے ڈنڈے سے بھی لٹک کے کبھی جانا پڑا, ایک بس بدلی پھر دوسری بس بدلی, تو ایک سٹرگل ہوتی تھی ٹائم پہ پہنچنے کی, اور جب لیٹ ہو جانا تو سزا بھی ملتی تھی. تو میں دیکھتی تھی کہ وہ بوڑھی ماں, اس وقت بھی وہ ہوگی 75 سال کی تو ہوگی, اپنے بیٹے کو اندر ایسے پش کر دیتی تھی دھکیل کے کہ وہ چلا جائے, اور خود وہ ڈنڈے سے لٹک رہی ہوتی تھی, اور ہم اندر سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ محمد حسین کی ماں ہے, اور وہ اپنے بیٹے کے لیے سارا دن گورنمنٹ کالج کے باہر بیٹھی رہتی تھی. وہ بیٹا اندر پڑھتا تھا اور وہ ماں انتظار کرتی تھی. اچھا, وہ پھر کہیں انٹرمیڈیٹ میں تھے, تو وہ ہمارے گھر آئیں, اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو سارا کورس سننا ہے, سن کے یاد کرنا ہے, اور اس کو ایگزام میں بیٹھنا ہے. ہم نے کہا اچھا. امی نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ کی بیٹیاں ان کا کورس سنا دیا کریں گی روز دوپہر کو, تو میں ان کو لے کر آ جایا کروں گی. اچھا, تو ہماری امی نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, دوپہر کو جب بچیاں اسکول سے آ جاتی ہیں تو آپ ان کو لے آیا کریں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم کتنے اچھے بچے تھے, سوری ٹو سے, اپنے آپ کو پریز کریں. تپتی بھی دوپہر ہوتی تھی, بستے اٹھائے ہوئے بسوں پہ لٹک کے ہم بھی پہنچتے تھے. اسکول بڑا دور تھا, ظاہر ہے سبھی بچوں کو اسٹرگل کرنی پڑتی. تو آ کے ہم ابھی اپنے گھر بیٹھ کے کھانا کھا کے فارغ ہوتے تھے, تو محمد حسین کی امی آ جاتی تھی ان کو لے کر بیل بجانے کہ بھائی یہ پڑھے گا. اب وہ اندر بیٹھی ہوتی تھی, میں اور سنبل ہم دونوں ان کی موٹی موٹی کتابیں ان کو پڑھ کے سناتے تھے. اور ماشاء اللہ اللہ نے ذہن ایسا دیا تھا, جو اللہ کا ایک بڑا کمال ہے کہ ایک چیز اگر چلی جاتی ہے تو اور بہت سے حواس آپ کے جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو وہ سن کے یاد کر لیتے تھے ظاہر ہے. اور بریل میں اس وقت تک وہ بریل پہ نہیں آئے تھے, وہ جو ایک نابینا لوگوں کے لیے لکھنے پڑھنے کا سلسلہ ہے, وہ آئے تھے BA کے بعد. ہاں, اچھا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں بھی چھوٹی سی تھی, ظاہر ہے دھوپ میں گرمی میں صبح کی نکلی ہوئی, ذرا جو ہم نے چڑ بڑ کی ہو کبھی نہیں کی, نہ میں نے نہ سنبل نے. جو انہوں نے کہا وہ محمد حسین ہے, پھٹ سے ہم کھڑے ہو جاتے تھے. اور ہمیں کسی نے نہیں ڈرایا تھا, نہ ہمارے پیرنٹس نے, نہ انہوں نے ہمیں کوئی اخلاقیات کا لیکچر دیا تھا, نہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گی تو تم دوزخ میں جاؤ گی, اور اگر یہ تم کرو گی تو تم جنت میں جاؤ گی, یا اس کا یہ اجر ملے گا یا وہ ملے گا. نہیں, بغیر اس لیکچر کے ہمیں پتہ تھا یہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے؟ جب آپ کے اپنے گھر میں ماڈل ہوتے ہیں, لوگ رول ماڈل ہوتے ہیں. ہماری امی کے گھر میں, ابا کے گھر میں رواج تھا, جو ملازم ہوتا تھا, چھوٹا بچہ رکھتے تھے نا کیونکہ لڑکیاں تھیں, اس کو دوپہر کو, یہ میرے ابا کا پلان ہوتا تھا امی کا کہ بھائی اس کا کتابیں بستے لے آؤ, دوپہر کو اس کو پڑھانا ہے. تو یہ عام بات تھی, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پہ ہم کہتے ہمیں اس پر یہ ملے گا. اللہ جانے اللہ نے تو کیا کیا ہے نا, ہمیں پہ مہربانیاں کی. تو وہ ایک, میں جب چھوٹی سی تھی, بہت مجھے یاد پڑتا ہے کہ سونا گود میں تھی, تو ایک ہمارے گھر میں ایک ملازم تھا, تو امی ینگ سی لڑکی تھی, میں تیسری بیٹی تھی, چھوٹا بچہ تھی, تو امی ان کو پڑھاتی تھی, اسلم نام تھا ان کا, اور امی نے ان کو میٹرک کرا دیا. ایک ہاؤس وائف تھی امی, اور پھر ابا نے ان کو سرکاری دفتر میں ڈرائیور لگوا دیا.
تو کہنے کی بات ہے کہ یہ تو ایک روایت ہمارے گھر میں چل رہی ہوگی نا، اس کے بارے میں اتنی ڈسکشن نہیں تھی کہ یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، تو وہ ملے گا تو یہ ملے گا. ارے بھائی، جو ملا ہوا ہے اس کا تو پہلے اللہ کو بدلہ دینے کی کوشش کرے. تو آگے کا تو اللہ کو پتہ ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں کیا دیں گے، جو بھی ان کی مہربانی ہوگی. لیکن یہ لالچ دینا کہ ایک یوں کرو گے تو 10 چیزیں ملیں گی، تو ایک کا ثواب ہوگا تو فلان، یہ ہمارے گھر میں نہیں تھا. اب یہ اس کو آپ غلط کہیں صحیح کہیں، لیکن ہم نے ان کو انٹرمیڈیٹ میں ان کی ساری کورسز پڑھ کے سنائے، اور انہوں نے ماشاءاللہ یاد کیے، اور انہوں نے بڑے اچھے نمبر سے پاس کر لیا. پھر وہ آگے بی اے میں. اب جو بی اے میں وہ آئے تو ان کی امی نے ٹیپ ریکارڈر خرید لیا. اس زمانے میں نیا ٹیپ ریکارڈر آیا تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اس میں سارا کورس بھر دیں اور پھر یہ میرا بیٹا اس سے ایگزام دے لے گا. ہم نے جناب پڑھ کے کتابیں ان میں ہم نے کیسٹس میں بھر کے میں اور سنبل تو انہوں نے کیا. اچھا، پھر ہم اسلام آباد چلے گئے، ہمارے پیرنٹس کی ٹرانسفر ہمارے ابا کی ہو گئی. پھر میں نے سنا کہ انہوں نے ماسٹرز بھی کر لیا، اور پھر بریل پہ بھی وہ چلے گئے. اور پھر اسلام آباد میں وہ کافی سالوں بعد ہمیں ملنے آئے تھے. وہ اپنے کہیں کسی کالج کی ٹیچر لگ گئے تھے. اتنی خوشی ہوئی دیکھ کر، اور اتنا اچھا لگا. عجیب سی فیلنگ تھی جو میں اس وقت، حالانکہ کیا میں بھی بچی تھی، 3rd ایئر میں پڑھتی تھی جب وہ ہمارے گھر آئے تھے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. اور ہم تو ایکچولی ان کو ہی اپریشیٹ کر رہے تھے کہ بغیر دیکھے ہوئے بھی انہوں نے اتنا اچھا پڑھا. ہمیں یہ یاد ہی نہیں تھا کہ ہم نے کوئی بڑی توپ چلائی ہے. مجھے یہ تھا کہ ہائے یہ دیکھو تو ذرا، ہم نے ایک دو دفعہ سنایا ہے اور اگلا بندہ پاس ہوئی جا رہا ہے، اور امتحان دیے جا رہا ہے اور پاس ہو گیا پڑھ کے. تو میں کہتی ہوں کہ یہ انسانیت جو ہے نا، یہ کوئی انوکھی سی چیز ہے. اگر آپ اس کو اپنائیں، اس کے ساتھ آپ چلیں، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں اور کتنے. لیکن جس طرح جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، جو دنیا میں چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ موبائل بھی چھین رہے ہیں. تو جب میں دیکھتی ہوں کرنگی اورنگی لانڈی، تو کیا ان کے پاس 5-5 ہزار کا موبائل ہوتا ہے یا 8-8 ہزار کا. اپنے ہی کسی بھائی بہن کو لوٹ رہے ہوتے ہیں نا، اپنے ہی کسی اپنے جیسے کو لوٹ رہے ہوتے ہیں. بس کیا بولوں میں، جو لوٹ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کس لیے لوٹ رہے ہیں، ان کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے. پھر وہ گولی بھی مار دیتے ہیں. آپ نے کچھ لے لیا ہے تو آپ لے کے چلے جائیں، مگر گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں ایکچولی، خود نروس بھی ہوتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، میں یہ بھی کہنے لگی ہوں اب کہ اتنے ڈاکو نہیں تھے پہلے ہمارے ملک میں. ہر شہر میں اب جہاں 10% ڈاکو تھے، اب وہاں 90% ہو گئے. یہ سب سسٹم کی پرابلم ہے، یہ سب اوپر سے آ رہا ہے. یہ سب فرسٹریشن ہے جو وہ طبقہ دیکھ رہا ہے، جو بے بس ہے، جو پریشان ہے، جو غریب ہے. اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو پریولیجڈ لوگ ہیں وہ بڑے 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 غمن بھی کر لیتے ہیں، تو وہ آرام سے نکل جاتے ہیں. تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ان کو ہم خالی اخلاقیات کا درس دیں، یا ہم ان کو ایک سسٹم بنا کے دیں؟ جیسے میں بہت کڑتی ہوں کسی وقت میں گاڑی کبھی کبھی چلاؤں، میں اتنی بکواس کرتی ہوں، مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ جو موٹر سائیکل والے ہیں اتنے بے تکے. رائٹ سائڈ پہ جہاں پہ تیز گاڑیاں چلتی ہیں، وہاں پہ اپنی بیوی بچے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ کسی گاڑی نے مار دیا تو اڑ جائیں گے، پتہ ہی نہیں، جہالت ہے. لائٹ کے بغیر جا رہے ہیں. اچانک کل میرے آگے آ رہا تھا، میں کہا شکر ہے اللہ کا، میں بہت دھیرج سے چلاتی ہوں. پھر میں سوچتی ہوں ہر بات کی ایک ریزن ہے. اگر ہمارے ملک میں ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم اچھا ہوتا، ٹرینیں چل رہی ہوتی جیسے دوسرے ملکوں میں چل رہی ہیں، تو پھر یہ موٹر سائیکلوں کی کیا ضرورت پڑتی؟ کیونکہ یہ سب تو ٹیکسی افورڈ نہیں کر سکتے. آپ نے بسیں ہی 20% چلائی ہوئی ہیں 2000 لوگوں کے لیے چل رہی ہیں، مگر 20% بسیں ہیں اور 2000% لوگ ہیں. وہ کیسے جائیں گے کام پہ؟ وہ کیسے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس؟ وہ کیسے جائیں گے دوائی لینے؟ تو وہی کریں گے نا، وہ 15,000 روپے یا 12,000 روپے دے کے ان کو موٹر سائیکل مل جاتی ہے. وہ اس کے اوپر پھر 5 بچے بٹھائیں یا 9 بٹھائیں یا 2 بٹھائیں یا آپ کے اوپر سے گزر جائیں، وہ پھر سینس تو نہیں ہے ان کو. لیکن کس طرح ہوگا یہ کیسے سدھرے گا؟ یہ کیا کرنا ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. اپنے آپ کو ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے طور پہ. اپنے آس پاس کے جو 4 لوگ ہیں ان کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کا کوئی کام پھنسا ہوتا ہے تو وہ نہیں. اب آپ فائنینشلی بھی کتنے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں. میں بڑی معذرت سے کہتی ہوں، کئی دفعہ مجھے میرے انسٹاگرام پہ جو ڈی ایم ہوتا ہے اس پہ لوگوں کی ریکویسٹ آتی ہے ہمیں مالی طور پہ مدد چاہیے. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بچوں کو اپنے
آس پاس کے لوگوں کو رحم دلی سے، پیار سے، طریقے سے لے کر چلیں. دنیا بڑی، آپ کو پتہ ہی ہے، تھوڑے دن کی ہے، سب لوگ کہتے بھی ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ آخر اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے. لیکن کیا ہم اپنی نسلوں کو چھوڑ کے جائیں گے؟ کیا دے کے جائیں گے؟ ہم کیا مثال دے کے جائیں گے؟ ہم اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیتے ہیں. ہم کتنے ظالم لوگ ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں. اور میں وہی کہتی ہوں کہ جب میں لوگوں سے معذرت کرتی ہوں یا مجھے کبھی کبھی میں جواب نہیں دے پاتی کہ جو کوئی مجھے کہہ رہے ہیں میری مدد کرے، تو ان کا خیال ہوگا شاید انہوں نے کہا ہے. 28 میسج اگر آئیں گے تو میں کیا کر سکوں گی؟ میری ایک کیپیسٹی ہے. ظاہر ہے میں کوئی اتنی بادشاہ زادی تو نہیں ہوں. جو بھی میری کیپیسٹی ہے، ہو سکتا ہے میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں، میں بتانا نہیں چاہتی، لیکن میں اس کیپیسٹی سے آگے نہیں جا سکتی. میں نے کہیں ایک دفعہ کہا تھا کہ میں اسٹوڈنٹس اڈاپٹ کرتی ہوں، جو کہ میں پچھلے 25 سال سے کرتی ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت سے لوگ مجھے پھر اپروچ کرتے ہیں. میں اپنے طور پہ کرتی ہوں، میری کوئی این جی او نہیں ہے، میں کسی سے پیسے نہیں لیتی، نہ میں کسی فرینڈ سے مانگتی ہوں. میرا وہ سب اپنا کر رہے ہوتے ہیں. میں خود جو بھی، اگر میں 10,000 کماتی ہوں تو شاید اس میں سے میں جو بھی میری، تو میرا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ ایک دن کی بات نہیں ہے. آپ نے کسی کو جوڑا نہیں لے کے دینا، وہ آپ نے شروع سے لے کے آخر تک، یہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہے. اس لیے جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اسٹوڈنٹ، میرے منہ سے نکل گیا تھا، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے تشہیر نہیں کرنی، لیکن میرا یہ ایک شوق ہے. اور سمجھ لے کہ میرے گھر کی روایت ہے کہ میں لوگوں کو جوتے کپڑے لے کے نہیں دیتی. مجھے فیس دینا اچھا لگتا ہے، اور میں چیک کرتی ہوں پھر. تو بہت سے بچے جو ہیں ماشاء اللہ پڑھ گئے، ایم بی اے، بی بی اے وغیرہ. تو مسئلہ یہ کہ میں نے ان کو چھوڑنا تھوڑی راستے میں، تو میں اور لوگوں کو نہیں لے سکتی. میرے پاس جتنی کیپیسٹی ہے اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، اور میری ذاتی طور پہ جو بھی میں کام کرتی ہوں اس میں سے میں نے کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے میں آج یہ بات کہہ رہی ہوں کہ بہت سے بچے مجھے اپروچ کرتے ہیں، پھر وہ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے، کیا کہتے ہوں گے کہ یہ ایسے ہی کہہ رہی ہے. میں ایسے نہیں کہہ رہی، کیونکہ اگر کسی کو آپ نے پہلی جماعت سے اڈاپٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو ایٹ لیسٹ گریجویشن تک، یا اس نے اگر کچھ بھی بننا ہے، جیسے ایک بچی ڈاکٹر بن رہی، تو جب تک وہ نہیں بنے گی تو میں تو ہاتھ نہیں کھینچ سکتی نا. اس لیے اگر میرے پاس 8 بچے ہیں تو میری اپنی جو بھی کیپیسٹی ہے اسی میں سے مجھے کرنا ہوگا. اس لیے میں بہت معذرت چاہتی ہوں جب کبھی بچے مجھے اپروچ کرتے ہیں اور میں آگے سے چپ ہو جاتی ہوں، میں ان کو نہیں بتا سکتی یا میں نہیں ایکسپلین کر سکتی. تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ میں یہ بتا سکتی ہوں، کیونکہ میری کوئی این جی او کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں کسی کے ساتھ منسلک ہوں. ویسے میں انڈس کے ساتھ پروگرام کرتی ہوں، یا میں چیریٹی شوز میں جاتی ہوں، یا میرے آنے سے تھوڑا سا لوگوں کا دل بہلتا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن پرسنل لیول کے اوپر آپ میں سے سب لوگ یہ کر سکتے ہیں. میں یہی تو کہتی ہوں، آپ ایک بچہ اڈاپٹ کر لیں، کسی 2 بچوں کی فیس دے دیں، نہیں دے سکتے تو گھر میں بٹھا کے بلا کے پڑھا لیں، ٹیوشن فری کر دیں. کچھ نہ کچھ تو دیں زندگی کو واپس، جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے، جتنا ہماری ہمت ہے. خیر، ایسے اپنے دل کی باتیں لے کے بیٹھ گئی آپ سے. سو اللہ ہم سب پر رحم کرے. حالات جتنے بدتر ہو گئے ہیں، اللہ ہم کو بہتر کرے. اللہ ہمیں ہمت دے، ہمیں ظرف دے. آپ کو پتہ ہے نماز میں اب دعائیں بہت بدلتی جا رہی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ. بچوں کی دعائیں، ان کے بچوں کی دعائیں، میاں کے لیے دعائیں، اپنے لیے دعائیں، ملک کے لیے دعائیں. ہمارے بچپن میں ہم نے ملک کے لیے دعائیں نہیں مانگی تھیں، ہمیں آتی بھی نہیں تھی اتنی مانگنی. ماں باپ چلے گئے ان کے لیے دعائیں، بہن چلی گئی، بھائی اس کا بچہ چلا گیا، رشتہ دار اور خالہ زاد بھائی، تو وہ تو اپنی جگہ ہے کہ آپ اپنے رشتوں کے ساتھ. لیکن اب دعاؤں میں یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ظرف دینا، مجھے عافیت دینا، مجھے ہمت دینا. بس اب یہ دعا بہت ضروری ہے. عافیت دینا، ہمت دینا اور ظرف دینا. ظرف بہت اہم چیز ہے. ظرف اگر آپ اس کو غور کریں تو اس پر بڑا مطلب ہے اس بات کا. خیر، آپ سب کو بہت کچھ پتہ ہے، میں تو ایسے آپ سے اپنے دل کی بات کر رہی تھی. پھر انشاءاللہ بات ہوگی. تھینک یو. خدا حافظ.